अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नवाबशाह हीरो में एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज जो हमारे नवाबशाह की शख्सियत हैं, जाने माने और मेरे ख्याल में हर सरकारी और उसके अलावा जो शहरी और सोशल मीडिया तकरीबन जो है हर शख्स इनके से वाकिफ है। गरीबों की जो मजलूमों की आवाज इनको कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, मंजूर बुगियोल साहब नेशनल प्रेस क्लब के ये सदर हैं। इनके साथ साथ जो है मुख्तलिफ सहाफती जो सिंध के जो एक तंजीमें हैं उनमें भी जो है इनका एक अहम किरदार रहा है और तकरीबन इनकी पोस्टों से इनके आवाज से सब हर किसी को जो है इनको जानते हैं। मगर किसी मसले के अलावा आज इनसे पर्सनली जो है इनके जो कोशिश की इन्होंने किस तरह सहाफत में आए, कैसे आए और नवाबशाह शहर के जो कुछ मसाइल है इन सब से जो है आपका हाल हवाल कराते हैं इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। शेर नवाबशाह के लोग आपको सुनना चाहते हैं। नहीं, आप जो है ना वो डबल क्रॉस कर रहे हैं साथियों को तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और कोशिश करनी चाहिए हर शख्स को और पॉजिटिव चीज़ें आप कर रहे हैं। हम तो एक हमेशा दिखाते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, ठीक है। हर मरतबा जो स्ट्रेस वाली खबरें होती है हमारी तरफ, लेकिन शहरियों को भी सॉफ्ट न्यूज़ नहीं मिलती, पॉजिटिव चीज़ नहीं मिलती। आपने उस चीज़ को उठाया है तो आपको वेलकम करते हैं। तो काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा आपको। देखें, सहाफत का जो सफ़र है वो है ही मुश्किल। उसको सहाफत के सफ़र को जारी रखने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने रिश्ते कुर्बान करने पड़ते हैं, अपने दोस्तियां कुर्बान करनी पड़ती हैं, अपने ताल्लुकात ख़त्म करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके आप इस सिलसिले को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कहें कि जी नहीं, हमने दोस्ती चलानी है, हमने यारी चलानी है, हमने भाई बंदी चलानी है, तो फिर आप सहाफत नहीं कर सकोगे। आपसे लोग वो तवक़ात लोगों की पूरा नहीं उतर सकोगे जो लोग चाहते हैं कि हमारी कोई आवाज़ बने, हमारी कोई आवाज़ आला हैवानों तक पहुंचाए, तो वो आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सफ़र है सहाफत का। इसमें सबसे पहले तो आपको मकामी सतह पे, हम जिस तरह नवाबशाह शहर में रहते हैं तो बहुत छोटा शहर है, जिसकी वजह से हमें हर बंदे से ताल्लुकात होता है और ताल्लुकात भी ऐसा होता है कि आपका सियासी, समाजी, दोस्ती, भाई बंदी, रिश्तेदार, इस तरह के ताल्लुकात होते हैं। तो आप इस माशरे में रहते हुए फिर उन मसाइल की निशानदेही करें जिन लोगों से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है वो ताल्लुक रहता है। फर्ज करें आप मंशात की बात कर लें, आप किसी डिपार्टमेंट में करप्शन की बात कर लें, तो वो लोग भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो वो आपको किसी न किसी तरीके से आपसे उनका ताल्लुक बनता है। तो उसी वजह से आपको बहुत मुश्किल होता है कि यार आज अमजद की जो खबर चलानी है तो मैं कैसे चलाऊं, ये यार बड़ी रिस्पेक्ट भी करता है, मेरे मोहल्ले में भी रहता है, लेकिन करना पड़ता है। काम इसने जो किया है वो मुझे ज़रूरी मंजर आम पे लाना है, तो फिर ज़ाहिर उस ताल्लुक को भी तर्क करना पड़ेगा, उस मोहल्ले की पड़ोसी की चीज़ों को भी तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो आवाम का मफाद है उसमें है कि जिसकी खबर सामने आए तो किसी और के साथ नाइंसाफी ना हो। थ्रेट्स तो आए रोज होते हैं, जिस किसी के खिलाफ खबर होती है वो फोन पे यही कहता है कि जी यार आपसे घट नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, तो बाज़ों का वो चीज़ें फोन करके लोग बोलते हैं कि 30 रुपए की गोली आती है और पता नहीं कहाँ से गुजर जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि मुतल्लिका इदारे जो हैं उनको आगाह करें, उनसे रुजू करें। इसी तरह हम कोर्टों में भी गया हुआ हूँ, पुलिस के पास भी जो है वो गया हूँ कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इदारे किस हद तक सहाफ़ी को प्रोटेक्ट करते हैं वो आप बखूबी जानते हैं। तो सहाफ़ी ज़ाहिरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जिसकी वजह से इस माहौल में रहते हुए फिर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। अगर छोटी मोटी खबर, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है तो वो सहाफ़ी एक जिम्मेदारी के साथ आ रही है। आप भले सिटीज़न जर्नलिज्म का दौर है, जिस तरह आप भी इस शोबे में आए हैं, तो सिटीज़न जर्नलिज्म में बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, क्लियर करना, लेकिन मैं वही समझता हूँ कि सहाफ़ी वो है जो सच्ची, खरी और ठीक खबर आपके सामने पेश करे कि ये खबर है तो सच्ची है, और लोग भी ये कहें कि अगर इस सहाफ़ी ने दी है
تو یہ خبر میں دم ہوگا. آپ کے خبروں میں تقریباً دم ہے. آپ نے پیج بنایا, ایک ہوتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا. آپ لوگوں نے جو اس طرح سوشل میڈیا پہ ایک صحافت کو اجاگر کیا اور باقاعدہ ایک تصدیق شدہ خبریں, تو اس کی زیادہ ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے تو آج کل دنیا میں پوری آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. لوگ چینل دیکھنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جو آپ کی خبر ہے وہ کسی نہ کسی فورم سے آپ کی چلی جاتی ہے ان کے پاس. اگر مجھے خبر پہنچانی ہے, میں چاہے شاید واٹس ایپ گروپ استعمال کر لوں, انسٹاگرام استعمال کر لوں, فیس بک کر لوں, آپ تک وہ خبر چاہے سکھر کی ہو چاہے اسلام آباد کی ہو, وہ نظر سے گزرتی ضرور ہے. لیکن چینل آپ کو اگر دیکھنا ہے تو پھر پراپر ٹائم نکالنا ہوگا, یا موبائل میں آپ نے اس کو جا کے دیکھنا ہے پراپر, پھر آپ کو خبر آئے گی. لیکن سوشل میڈیا وہ فورم ہے جہاں پہ خبروں کا رش لگا ہوا ہے. اب اس میں فیک خبریں بھی آتی ہیں, لیکن لوگوں کو چاہیے کہ وہ خبریں جو تصدیق شدہ ہیں ان پہ دھیان دیں. نواب شاہ کہ آپ 15-20 سال ہو گئے ہیں آپ کو تقریباً صحافت کو, کون سا مسئلہ جو آپ کو لگتا ہے, آپ کی ذاتی خواہش ہے, آپ نے کوشش بھی کی ہو اور ابھی تک آپ کوشش کریں کہ نواب شاہ میں یہ چیز ہو جائے تو نواب شاہ اور اچھا ہو جائے؟ دیکھیں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا خواب تھا کہ جب میں حکومت میں آؤں یا بی بی کی حکومت آئے تو کسی اور شہر کو میں بناؤں نہ بناؤں, لیکن نواب شاہ کو پیرس بنا دوں گا. لیکن 17-18 سال گزر چکے ہیں حکومت کو, لیکن صدر صاحب کا وہ شاید میرے خیال میں خواب ہی رہ جائے گا, لیکن نواب شاہ پیرس نہیں بن پائے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس کہ صحت نہیں کی سہولیات نہیں ہیں, جو وہ ہیں وہ سب کرپشن کی نظر ہے. اس کے بعد تعلیم کا مسئلہ, جو تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا, پتہ نہیں کہاں ہو رہا ہے, تعلیم وہاں کی وہاں ہے, بس امپرومنٹ نہیں ہے. آپ پرائمری سے لے کے بورڈ تک دیکھو کہ یونیورسٹی تک دیکھو کہ ڈگریاں کس طرح مل رہی ہیں, آپ کو خوبی کا واقف ہے. پھر آپ آ جائیں کہ اسٹرکچر نظام آپ کا کس طرح ہونا چاہیے, آپ کے روڈ رستے شہر نواب شاہ شہر کی گلیاں مودا کس طرح کی, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک گاڑی پھنس جاتی ہے تو پھر پورے چاروں روڈ بند ہو جاتے ہیں کہ اب ٹریفک کہاں سے گزرے گی, تو ٹریفک کا نظام نہیں ہے. اس طرح بہت سارے اور مسائل ہیں. ایگریکلچر ہمارا ڈیپینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہے, اس پہ کام نہیں ہوتا, صرف کھانا پوری ہو رہی ہے, باقی جس طرح ہونا چاہیے. ایک ہمارے یہ ڈسٹرکٹ 17-18 سالوں میں ایک رول ماڈل ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ جی یہ ڈسٹرکٹ لوڈ شیڈنگ فری ہے, یہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ صحت کے حساب سے پاکستان میں ٹاپ کر رہا ہے, یہ ریسرچ کے حساب سے ٹاپ کر رہا ہے. لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی, صرف ایک ہی چیز ملتی ہے, ہر جہاں پہ بھی نظر دوڑاتے ہیں کرپشن بس. تو میرے خیال میں جو اس شہر کے مالکان ہیں ان کو سوچنا چاہیے, ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے اور بہتر بنا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. حکومت وقت ہیں, وہ ہم نشاندہی کر سکتے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, کرنا ان کا کام ہے. نواب شاہ کی جو عوام آپ کو سن رہی ہے, ان کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں, نواب شاہ کے ہم شہریوں کو کہیں گے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے شہر کو آن کریں. آن کرنے کا مقصد اگر آپ کے محلے میں اسکول ہے تو اس کی آپ مالکی کریں, وہاں پہ ٹیچر نہیں آ رہا تو وہاں سے معلوم کریں. آپ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے رجوع کریں, وہ نہیں سنتے تو آپ کے پاس میڈیا فورمز موجود ہے, وہاں پہ آپ جو ہے وہ چیز بیان کریں. اسی طرح صحت کے معاملات ہیں ان کو دیکھیں. اسی طرح آپ کی روڈ کا جو اسٹرکچر ہے اس کو دیکھیں, انفراسٹرکچر کس طرح کا ہے اس پہ بات کریں. اپنے جو بنیادی مسائل ہے وہ لے کے آئیں. اگر نواب شاہ شہر میں فرض کرو آصف علی زرداری آ رہے ہیں, یا خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری آ رہی ہیں, یا حضرہ فضل پیچو صاحب آ رہی ہیں, فریل ٹالپور صاحب آ رہے ہیں, ضیاء الحسن نجار صاحب آ رہے ہیں, علی حسن زرداری صاحب آ رہے ہیں, تو لوگوں کو چاہیے نہ صرف کہ فوٹو بنوائیں. فوٹو بنوانے میں کوئی اعتراض نہیں, آپ کے لیڈر ہیں, آپ کے قائدین ہیں, آپ 100 مرتبہ بنوائیں, لیکن کم سے کم ان سے ایشوز پر بات کریں. جس طرح ابھی آصفہ صاحبہ نے کہا کہ یہ لسٹ بند کرو, کھل کے بات کرو کہ آپ کے مسائل کیا ہے, تو اسی طرح لوگوں کے مسائل جو ہے وہ ہاؤس میں سنے جائیں, فورمز پہ سنے جائیں, ان کا حل نکالا جائے. نہ کہ لوگوں کو جی آپ کلمہ پڑھ کے جائیں کہ آپ نے کسی کے آگے بات نہیں کرنی. یہ کم سے کم ختم ہونا چاہیے. لوگوں کا اپنا شہر ہے, نواب شاہ بہت خوبصورت شہر ہے, خوبصورت لوگوں کا شہر ہے,
اور بہترین شہر ہے سندھ کا، دل ہے شہر کا، اس کو خوبصورت ہونا چاہیے، اس کو لوڈ شیڈنگ فری ہونا چاہیے، یہ امن کا گہوارہ ہونا چاہیے. یہ تب ہوگا جب آپ اور سب ہم مل کے کام کریں گے. بہت شکریہ. ایک اور سوال، لاسٹ سوال، جو کافی لوگ کمنٹ میں بھی کرتے ہیں ہم سے اور پوچھتے ہیں کہ منظور صاحب کو جو ہے آپ جب بھی ان سے پروگرام کرنے جائیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوچھیں. اچھا سر، یہ ہم دیکھتے ہیں ہفتے میں 10 دن 15 دن میں پریمی جوڑوں کی جو ہے شادیاں ہوتی ہیں، تو آپ کے جو ہے ٹک ٹاک بھی بڑے وائرل ہوئے، ہم نے دیکھے مختلف پیجز. جو لڑکی صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ بندہ اتنا سونا تو نہیں ہے، وہ ایسی کافی چیزیں چلی ہوئی. پر بظاہر ایک شہری ہونے کے ناطے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسپیڈ سے دوران شادیاں ہو رہی اس طرح اچانک فورت میں، یہ چیز کتنے حد تک بہتر ہے اور ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جب بھی امجد بھائی کوئی پریمی جوڑا آتا ہے نا، حقیقت مانو، میں بذات خود وہ 24 گھنٹے تکلیف سے گزرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تکلیف سے اس لیے گزرتا ہوں کہ یہ جو بچی آئی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہوگی، بہن بھی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس والدین پہ کیا بیت رہی ہوگی جب یہ ہمارے پیج سے، فیس بک سے وہ خبر سن رہی ہوگی کہ جی میری جو بیٹی ہے وہ مجھے دشمن قرار دے رہی ہے اور کسی انجان بندے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے. تو میرا یہ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے دوست بنیں تاکہ وہ اپنے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کریں، ان کا پازیٹیو حل نکالیں. ہم بطور صحافیوں کے لیے بڑا یہ سوال نشان ہوتا ہے، اور میں ہر پریمی جوڑے سے یہ سوال کرتا ہوں، اور بالخصوص اس جو پریمی کا ہوتی ہے، بچی آتی ہے شادی کرنے، اسے اسی لیے کرتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے جس کے ساتھ آپ نکل آئی ہیں، جس والد نے آپ کو 25 سال آپ کا گند صاف کیا، آپ کو بڑا کیا، آپ کو پڑھایا، آپ کو تعلیم دی، اس کو آپ نے جو ہے وہ ذلت کی زندگی دے دی اور آپ اپنی خوشی کی زندگی گزارنا چاہتی. یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، پاسیبل ہے ہی نہیں. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، جس نے بھی اپنے ماں باپ کی دل دکھائی ہے، اپنے ماں باپ کو نظر انداز کیا ہے، وہ اس دنیا میں ہی رسوا ہوا ہے. تو برائے مہربانی ان بچوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ صبر کریں، آپ والدین سے گزارش کریں، آپ رشتے ازدواجی میں جائیں، لیکن ایک طریقہ موجود ہے آپ کے پاس. یہ گھر چھوڑ کر نکلنا، بھاگنا، کورٹوں میں جانا، عدالتوں میں جانا، پھر وہ تحفظ کے لیے آتے ہیں. اگر ہم ان کی پریس کانفرنس نہیں چلاتے، وہ خبر نہیں کرتے، تو وہ لوگ مارے بھی جاتے ہیں. تو ہم اس خوف خدا سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم ان کی خبر چلا دیں تاکہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ تحرک میں آئے، ان کو تحفظ دے اور ان کو مرنے سے، قتل ہونے سے بچایا جا سکے. لیکن ہمارے ادارے میں، معاشرے میں اب عدم توجہ برداشت یہ ختم ہو گئی ہے. والدین کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ بچوں کے دے، بچوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ والدین کو دے. 24 گھنٹے آپ نے ان کو موبائل ہاتھ میں دے دیا، وہ 24 گھنٹے اس موبائل کو یوز کرتے ہیں. جب 24 گھنٹے آپ موبائل میں بیزی رکھیں گے اپنے بچوں کو، آپ بیزی رہیں گے، وقت نہیں دیں گے، تو یقیناً وہ بچے پھر کسی غیر کے ہاتھ میں جائیں گے. غیر کے ہاتھ میں جائیں گے تو آپ کی نہ صرف مالی نقصان ہوگا، پر جانی بھی ہوگا، ذاتی بھی ہوگا، اور عزت کا ہوگا جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بڑی والدین کے لیے تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس کی بیٹی جا رہی ہے، نکل جاتی ہے، تو ان سے معلوم کریں کہ ان کے گھر میں کئی مہینے، سالوں تک جو ہے ماتم کی صورت رہتا ہے. مطلب ایسے لگتا ہے کہ ان کے گھر میں ابھی فوت ہو چکا ہے. تو یہ بڑا جو ہے وہ مشکل وقت ہوتا ہے. اب والدین ایک میرے خیال میں بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور اپنے بچوں سے دوستیاں کریں، ان کو باہر دوستیاں کرنے کا موقع نہ دیں. آپ ایسا ان کے ساتھ سلوک رکھیں کہ وہ آپ کو خود کہ آپ سے بات کر سکیں اور آپ ان کا بہتر جو وہ رشتہ کر سکیں. تو یہ میرے لیے، میرے والدین سے بھی گزارش ہوگی، اپنے بچوں پر توجہ دے. بالخصوص میرے لیے تو خدا کی قسم بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور میں غصے سے وہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ نے باپ کا گھر چھوڑ کے ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کون سا اچھا کام کر رہی ہے. تو یہ بہت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ہمارے لیے بھی، والدین کے لیے بھی. تو برائے مہربانی ان پریمی جوڑوں میں آئے روز اضافہ ہو رہتا ہے، تو اس معاشرے میں ہم آپ سب مل کے اس چیز کو کم ضرور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.
इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नवाबशाह हीरो के अगले हीरो के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहेंगे आपसे और मंजूर बुगेल साहब बहुत से। शुक्रिया। फी अमानिल्लाह।